अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज सिचुएशन रूम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मिसबा लगारी। वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को पाकिस्तान से जोड़ने की एक और भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। मैं जिक्र कर रही हूं एससीओ इजलास का, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया समेत 10 मुल्कों के वजीर दिफा शरीक थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम वाक़ई की मजम्मत की, साथ ही जाफर एक्सप्रेस हमले और पाकिस्तानी तहवील में मौजूद इंडियन नेवी कमांडर कुलभूषण की कारस्तानियों का तस्करा भी किया। जब वो सारा कच्चा छट्टा खुलकर सबके सामने रख चुके तो भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फिर से बोलने की इजाजत मांगी, जो चीनी वजीर ने मुस्तरद कर दी। वैसे तो 22 अप्रैल के बाद से ही सारी दुनिया भारतीय ड्रोनों की हकीकत बहुत अच्छी तरह जान चुकी है, और यही वजह थी कि जब मुश्तरका एससीओ एलामिया सामने आया तो उसमें पहलगाम वाक़े का कोई जिक्र ही ना था। इसी बात पर राजनाथ सिंह ने ना सिर्फ ऐन वक्त पर दस्तखत से इनकार किया, बल्कि एलामिया को पाकिस्तानी बयानिया करार दे डाला। जंग के बादल छटने के बाद यह पहला मौका था जब दोनों मुल्कों के सीनियर वजीर एक स्टेज पर मौजूद थे, मगर भारत ने यह मौका जाया करके साबित किया कि अब कोई मुल्क इससे अमन और ताउन की उम्मीद ना रखे। क्या भारत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ मजीद तनाज़े की राह हमवार कर रहा है? इस सोच पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं एंकर पर्सन मिर्ज़िया साहब, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं और सेक्रेटरी खारजा हैं जौहर सलीम साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। जौहर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं 10 मुल्कों का मुश्तरका एलामिया था। भारत दस्तखत ना करके क्या साबित करना चाहता है? जी बिल्कुल, अब मुसलसल हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टेज पे हर जगह भारत का बयानिया जो है वो पिट रहा है, बिकॉज़ वो बयानिया हक़ाइक़ पे मबनी ही नहीं था। वो सिर्फ सरासर बहतान तराशी और इल्ज़ामात और एक गलत किस्म का रवैया जो उन्होंने अपनाया था शरंगेज़ी का और जो है इंटिमिडेशन का, तो उसको ज़ाहिर पजीराई नहीं मिल रही। अब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी चाइना में, और देखें ये इस मीटिंग में ये एससीओ जो है ना उसके बुनियादी असूलों में ये शामिल है कि इसमें कोई आपस के अगर मेंबर्स हैं उनके कोई आपस के तनाज़ात हैं तो वो डिस्कस नहीं होंगे इसमें। तो लेकिन उन्होंने फिर इसको वायलेट करने की कोशिश की, इसका जो बुनियादी असूल है, और वो पहलगाम की बात की। अच्छा, पाकिस्तान ने उससे पहले जो बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसकी बात की थी, लेकिन उस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगाया था किसी पे। तो वो तो क्योंकि एससीओ का एक मैकेनिज़्म है रैट्स के नाम से, जो ख़ास तौर पे जो है ना रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर उसको कहते हैं, तो उसमें जो है ना काउंटर टेररिज्म तो एक उसका जो है उसके जो बुनियादी जो है मकासद उसमें से एक है, तो उसको तो तस्लीम किया गया। लेकिन जब इंडिया ने ये जो है अपना ये पहलगाम को बुनियाद बना के वाक़े को तो पाकिस्तान पे बहतान तराशी करने की कोशिश की वहाँ पे, तो उसको बिल्कुल नाकाम बना दिया गया। वो एलामिया में भी शामिल नहीं किया गया जिसको जॉइंट स्टेटमेंट कहते हैं, और उससे बहुत सुबकी उनकी हुई ज़ाहिर है, और फिर उन्होंने ज़ाहिर वो इनकार कर दिया एलामिया पे साइन करने से भी, और वहाँ पे जिस तरह का रवैया अपना। अच्छा, इससे देखें अब हर जगह ये हो रहा है इंटरनेशनल फोरा में कि पाकिस्तान सामने आ रहा है एक बड़े रिस्पॉन्सिबल, एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे, और हिंदुस्तान अब सामने आ रहा है कि एक बड़ा मुल्क, लेकिन जो कि एक गैर ज़िम्मेदार रियासत है। उसकी जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका रवैया, फॉरेन मिनिस्टर का रवैया, फिर ये जो राजनाथ सिंह है ये मशहूर हैं अपने बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के बयान दाग देते हैं, और ये मुनाफरत की सियासत करते हैं हिंदुस्तान के अंदर भी। तो इसमें अब जो है मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा हैरानगी नहीं है, ख़ुसूसन इसलिए भी कि एससीओ में हिंदुस्तान बहुत अरसे से एक स्पॉइलर का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शुरू में तो बड़े उन्होंने कीननेस के साथ इसमें शिरकत की थी, एससीओ में की मेंबरशिप ली, उस पर पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे इसमें आए थे। लेकिन बाद में कोई उनका जब उनको वहाँ से तो उनको ये लगा कि हम मगरब के जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हैं उसमें हमारी बड़ी कलीदी अहमियत है, तो फिर उन्होंने जान के इसको एससीओ को अहमियत कम देना शुरू कर दी। और इसमें एक मीटिंग इन्होंने एससीओ की करनी थी जो हिंदुस्तान में होनी थी, और वो इन्होंने मीटिंग वर्चुअल कर दी जो है ना। तो इस तरह की उसके बाद भी हमने देखा कि मोदी जो है कई मीटिंग्स में खुद नहीं जाते थे, और जो है ना जहाँ पे बाकी हेड्स ऑफ स्टेट्स होते थे तो ये फिर बाकियों को भेज देते थे। तो इस तरह की जो है ना चीज़ें वो हम मुसलसल देख रहे हैं एससीओ में कि ये एससीओ की अहमियत जो है हिंदुस्तान कम करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको भी ज़ाहिर है वहाँ पे चीन भी ये नोटिस करता है, रशिया जो कि उसके जो सबसे ज़्यादा उसके फाउंडर मेंबर्स हैं वो भी, और जो बाकी सारे मुल्क हैं जो स्टांस हैं और जो बाकी उसके मेंबर्स हैं,
ایران بھی ہے. تو وہ سب جو ہے اس لیے ہندوستان کو ایس سی او میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کم پذیرائی مل رہی ہے. بٹ یہی حالت جو ہے یہ باقی آرگنائزیشن پہ بھی ہے. بہت سے جو ملٹی لیٹرل فورم میں اب انڈیا جہاں بھی کوشش کر رہا ہے اسی بیانیوں کو بنیاد بنا کے پاکستان پہ الزامات لگانے کی, تو اس کو کہیں بھی کوئی اتنی پسندیدگی سے نہیں دیکھا جا رہا. بالکل بالکل. عامر صاحب, اعلامیہ میں پہلگام حملے کا شامل ہونا بھارت کے لیے اتنا اہم کیوں تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ بھارت کا ایک نیریٹو ہے کہ وہ پاکستان کو ایز اے ٹیرر جو ایسی اسٹیٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہو. اور جو لیکن بھارت کے جو یونیلیٹرزم ہے, جیسے کہ ابھی ہمارے جوہر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس کو بین الاقوامی سطح پہ پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی ہے. اور بلکہ اگر ایس سی او کے تناظر میں آپ بات کریں تو ظاہر ہے کہ چین ہو گیا یا روس ہو گیا جو اس کو ایک ایز اے متبادل کے مطلب بنانا چاہ رہے ہیں امریکہ اس کے, کہ وہاں پر ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن ہو, تو اس کو بطور اسپوائلر دیکھا جا رہا ہے بھارت کو. اور یہ چیز جو ہے مطلب بھارت کے لیے آگے بھی جا کے روس کے ساتھ خصوصی تعلقات میں ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے. خود میں پڑھ رہا تھا کہ بھارتی میڈیا میں اور وہاں پہ جو حزب اختلاف کی آوازیں ہیں اور بڑی مؤثر مضبوط آوازیں ہیں, وہ یہی سوال کری کہ بھارت جو ہے وہ ایک بڑا اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہمیں بطور ایک بڑی طاقت کے تسلیم کیا جائے, لیکن ہمارا جو دل و دماغ ہے وہ بہت ہی چھوٹا جو ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, اور ہم ایک ذمہ دار ریاست کا جو ہے ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے. تو یہ ان کے اوپر اندر سے بھی تنقید ہو رہی ہے. مطلب اگر آپ وہاں کی اچھے فرنٹ لائن اینالسٹ کو سنیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ توازن کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اور اسی پیرائے میں پھر وہ اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو ان لوگوں نے جو ہے سسپینڈ کیا ہے, بنگلہ دیش کو اسی طرح کی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھارت کے جو ڈیزائنز ہیں اس پورے خطے کے لیے وہ بڑے مطلب جارحانہ بھی ہیں, ہیجمنسٹک بھی, اور آج کی نہیں ہے, وہ بہت پرانا ان کا ایک ان کی تاریخ رہی ہے کہ جی ہمیں خطے میں ہیجمنی جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. اور اس میں آپ نے پھر دیکھا ہے کہ ان کو ایک جھٹکا لگا جب مئی میں انہوں نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو جو ہے ایک ون ڈپلومیٹک سیٹ بیک آفٹر انادر جو ہے اس کو ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہاں پر پاکستان جو ہے ایک نہ صرف اپنے آپ کو ایک بطور کہتے ہیں رسپانسبل ذمہ دار طاقت کے نیوکلیر طاقت کے پیش کر رہا ہے, بلکہ جو ہمارا ریسٹرین ہے اس کو بھی دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ کوئی مہم جوئی نہیں کر رہا, وہ کوئی ایڈونچرزم نہیں کر رہا, وہ چیز جو ہے وہ بڑا ناپ تول کے اور چیزوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں. بالکل عامر صاحب, آپ ہی کے جو ہے وہ جواب کو آگے جوہر صاحب کے پاس لے کے جاؤں گی کہ جوہر صاحب, جس طرح عامر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہندوتوا سوچ سے صرف پاکستان نہیں بلکہ ہر پڑوسی ملک بھی جو ہے وہ خطرے میں ہے, اور یہی وجہ تھی کہ جنگ میں بھارت کے ساتھ اسرائیل کے سوا کسی نے نہیں دیا. بالکل جی, یہ جو فلسفی ہے اب انہوں نے شروع کی ہے, جو جس کو میں تو یہ کہوں گا وہ میک انڈیا ہندو اگین والی بات ہے کہ جی وہ پتہ نہیں وہ کس دنیا میں وہ واپس جانا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جی, اور وہ بہت ہی زیادہ دیکھیں دنیا اس کو ناپسندیدگی سے دیکھتی ہے. جو آپ کی مائنورٹیز ہیں, آپ یہ اس طرح کے ان کے جو ہندوتوا کے جو آئیڈیالوگز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو وہ واپس کنورٹ کریں, سارے دوبارہ سے ہندو بن جائیں, اور وہ ایک ہندو راشٹرا ہو جہاں پہ کوئی دوسرے کسی مذاہب کا, دوسرے کسی تہذیب کا نام و نشان نہ ہو. اچھا, اب یہ ہندوستان کے اندر بھی وہ پریکٹس کر رہے ہیں, اور اسی آئیڈیالوجی کو لے کے وہ ایک ہیجمنی قائم کرنا چاہ رہے ہیں جنوبی ایشیا میں بھی, ساؤتھ ایشیا میں بھی. اب ساؤتھ ایشیا جو ہے دنیا کی 1/4 آبادی ہے, نیوکلیر اسٹیٹس ہیں یہاں پہ, دنیا کی سب سے ینگسٹ آبادی ہے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے. لیکن ہندوستان کے اس رویے کی وجہ سے وہ پورے ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا ہے. مطلب اس کی ترقی اور اس کی جو سی ہے نا اسٹیبلٹی اور اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ ساری ہندوستان میں ایک ہاسٹیج وہ ہو گئی ہے ان کے اس رویے کی وجہ سے. تو یہ جو ہے, تو اس کو اب آہستہ آہستہ جو باقی ملک ہیں جو ہندوستان کو سمجھ رہے تھے کہ جی ایک ایمرجنگ اکنامک پاور ہے, ٹھیک ہے بالکل ہیں, وہ اکنامی بڑی ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسبل پاور نہیں ہے, اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک یو آر ناٹ جو ہے نا آپ یو آر ناٹ اے فورس فار اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی, اور الٹا آپ انسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں اور آپ انسیکیورٹی پھیلا رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے دوسرے ملکوں کی جو ہے وہ آپ کو تائید بھی نہیں ملے گی, اور اس طرح کی وہ آپ کو جو ہے نا اہمیت بھی اس طرح سے نہیں دیں گے. اور اب وہ ان کو تھوڑا سا یہ ایک شاکنگ ہے انڈیا کے لیے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں فورمز میں ہمیں لٹرلی ویسٹ کی سپورٹ تو ہمیں آٹومیٹکلی ہی مل جاتی ہے, لیکن اب وہ انہوں نے اچانک یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ جی وہ سارا تو بدل گیا منظرنامہ. اب تو یہ ہے کہ ہمیں اچانک سے ایک بالکل ایسے ملک کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جس میں کوئی ذمہ داریت ہی نہیں ہے, جس میں کوئی جو ارسپانسبل قسم کا انٹرنیشنل ایکٹ ہے. تو آئی تھنک کہ وہ جو ہے نا, میں تو اس کو کہوں گا وہ انگریزی میں کہتے ہیں
the chicken have come home to roost. وہ جو دوسروں پہ الزامات لگا رہے تھے اور خود وہی چیزیں کر رہے تھے، اب آہستہ آہستہ وہ دنیا کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ اب خود ہی ان کے لیے چیلنج بننا شروع ہو گیا. بالکل ان کے لیے چیلنج بننا شروع ہو گئے. عامر صاحب، سفارتی قطعی تعلق اور کشیدگی کو بڑھاوا دے کر کیا بھارت مستقبل کے بحران کے لیے اپنی پوزیشن آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط کر رہا ہے؟ جو ان کے اپنے تجزیہ کار ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپریشن سندور جو ہے ایک مس اسٹیپ تھا، وہ ایسی مہم جوئی تھا کہ جس سے بھارت کی پوری ساکھ پہ بہت اس کو دھچکا پہنچا ہے. اور وہ کس طرح پہنچا ہے کہ بھارت کو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی تھی کہ اس نے بگ بوائز کلب کو جوائن کر لیا ہے. اس کا طاقت دنیا کی چوتھی پانچویں بڑی معیشت ہے اور اب جناب وہ جو چاہے کر سکے گا کہ اس کے خطے میں کر سکے گا. تو پتہ چلا جو ان کو آپریشن سندور ہوا تو وہ ان کی سارا جو طاقتور ہونے کا بیانیہ تھا وہ تشدد بام ہو گیا، وہ لوگوں کو نظر آ گیا، وہ ننگا ہو گیا دنیا کے سامنے. اور وہ جو چائنا سے لوگ ان کو پاپ اپ کرنا چاہ رہے تھے کہ چائنا سے کل کوئی مقابلہ کریں گے، تو پتہ چلا چائنا تو چھوڑ، ابھی تو پاکستان کے بھی قابل نہیں ہوئے اور پتہ چلا کہ پاکستان سے بڑا مؤثر ان کو جواب ملا. اس کے بعد جو انہوں نے دیگر اس کے ساتھ اسٹیپس لیے جس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا میں کہوں گا، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں 2019 میں جو انہوں نے کیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پس پوچھ ڈال کر انہوں نے بھارت کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا، تو وہ بھی انہوں نے یونیلیٹرل طور کے اوپر بائی لیٹرل جتنے معاہدے تھے اور بین الاقوامی معاہدے تھے اور کشمیریوں سے جو انہوں نے جو بھی چھوٹی موٹی شیورٹی دی تھی سب کو انہوں نے وائلیٹ کیا. تو ظاہر ہے کہ پھر یہاں پہ یہ ایکسپوز ہو گئے اور پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ہندو انتہا پسندی جو ہے یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس میں تو بہت زیادہ عدم برداشت ہے. اور یہ عدم برداشت صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ وہاں کے ڈیلٹس کے خلاف ہے، وہاں کی دیگر اقلیتیں جو ہیں مذہبی ان کے خلاف ہے. تو ان کی جو کہتے ہیں نا داخلہ پالیسی ہے وہ مسلم دشمنی اور مائنورٹیز کی دشمنی پہ مبنی ہے، خارجہ پالیسی پاکستان دشمنی اور بنگلہ دیش کا بھی آپ اضافہ کر لیں. تو یہاں پر وہ ایسی ٹرکی سچویشن میں آ گئے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم مسلم دیگر ممالک سے تعلقات بھی ان کے اچھے ہوں گے، جو ایک بڑا کوسچن مارک ہے. کیونکہ کل یا جلد یا بدیر ابھی ٹھیک ہے اگنور ہو رہی ہیں سب چیزیں، لیکن یہ چیزیں آئیں گی. اور آپ دیکھیے گا کہ بھارت جتنا اس راستے پہ چلے گا تو اس کی آئسولیشن میں بھی اضافہ ہوگا. ایک ان کو جو بہت دکھ ہوا ہے آپریشن سندور کی وجہ سے، وہ میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ڈی ہائفنیٹ کیا تھا کہ پاکستان انڈیا جو ہے اکٹھا نہیں امریکہ کہے گا. اب ٹرمپ صاحب جو انہوں نے ڈی ہائفنیٹ کر دیا اس چیز کو، ری ہائفنیٹ کر دیا اس چیز کو، اور وہ بار بار پاکستان انڈیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تو ہمارے مقابلے پہ ہی نہیں، اٹس آل اباؤٹ انڈیا. تو جب بھی اب امریکی صدر کوئی بات کرتے ہیں تو ایک ساتھ میں پاکستان انڈیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی مودی از اے گڈ فرینڈ تو سو از دا آرمی چیف آف پاکستان، رائٹ. وہاں کا یہاں کے جو جنرل صاحب ہیں بڑے زبردست آدمی ہے، بڑی امپریسو پرسنالٹی ہے ان کی. تو اب یہ اگر وہاں پہ حالت ہو گئی ہو تو آپ سوچیں کہ ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہو. کیونکہ بنیادی طور پہ یہ کوئی مطلب ہے روشن خیال لوگ نہیں ہیں، کھلے ذہن کے لوگ نہیں ہیں، ایک مطلب ہے چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ ان سمبلزم پہ جو ہے وہ یقین رکھتے. تو یہاں پر وہ بالکل جل بھن رہے ہیں. اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کا میں کیونکہ میں نے کافی اس کو میں فالو کرتا ہوں تو ان کے میڈیا پہ نظر آتا ہے بھئی آپ اتنی بڑی طاقت ہیں. بالکل عامر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہندوتوا پالیسی ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. ان کے ملک میں جو ہے وہ ہندوتوا پالیسی کو ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے. جوہر صاحب، بھارتی نیو نارمل کے جواب میں پاکستان کا نیو نارمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا نیو نارمل تو بہت سیدھا ہے. ہم نے جس طرح کا ایڈیکویٹ اور بفٹنگ رسپانس دیا ہے تو ہم نے تو یہ اسٹیبلش کر دیا اپنا ڈیٹرنس. تو ہمارا جو نیو نارمل ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کوئی شرنگیزی کریں گے، آپ جارحیت کریں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ پھر کوئڈ پرو کو پلس ملے گا اور وہ پھر ساری جو ہے نا دنیا دیکھے گی اور اسے بعد میں آپ کو ہی اس کی ندامت کا احساس ہوگا. تو یہ جو ہے نا ڈیٹرنس جو ہم نے اپنا اسٹیبلش کیا وہ بہت اہم ہے. بیکاز ہندوستان تو یہ سمجھ رہا تھا اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جی اب وہ کوئی گریٹ پاور بن گیا ہے اور وہ جی اگر وہ جو ہے بس وہ کسی پہ بھی الزام لگائے اور اس کے بعد وہ بومبنگ کر دے جا کے، وہ اس طرح بیہیو کرنا چاہ رہے تھے جس طرح وہ انہوں نے دیکھا کہ جی کسی زمانے میں اگر امریکہ نے کیا کہیں جا کے پریمپٹیو سٹرائکس کی تو اسی انہوں نے جو ہے نا تھیوری کا وہ کیا سپورٹ کی. بالکل. جوہر سلیم صاحب اور عامر ضیاء صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود رہیے گا. بریک کے بعد آتے ہیں.
वेलकम बैक। हमने पहले सेगमेंट में जिक्र किया था कि भारतीय इंतहा पसंदी किस तरह पड़ोसी मुल्कों के लिए एक मुस्तकिल खतरा बनी हुई है। पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली के बाद अब भारत ने बांग्लादेश का पानी रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक खतरनाक सूरत हाल है जो खित्ते में नए बहरान को जन्म दे सकती है। क्या भारत खित्ते में पानी पर जंगों को हवा देने के दर पे है? जानते हैं अपने माहिरीन से। जौहर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सिंध-तास मुआहदे के बाद गंगा मुआहदे में किस जानिब इशारा है? जी बिल्कुल, ये हिंदुस्तान की एक नई अप्रोच नज़र आती है कि वो पहले तो खैर वैसी कोशिश कर रहे थे कि जी मिलिट्री इंटिमिडेशन वगैरह करके और एक हेजमनी कायम करें रीजन में। अभी उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी है कि इस रीजन की, इस खत्ते की जो रिसोर्सेज हैं, जो खसूसन इस तरह की जो शेयर्ड रिसोर्सेज होती हैं जिसमें पानी सबसे आम है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है ना उसको कंट्रोल करें। तो उसमें ये ट्रीटी जो थी ये 1906 में साइन हुई थी बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान। ये बहुत अरसा इनका झगड़ा भी इस पे रहा था, बहुत अरसा तक। फिर जब ये साइन हुई, 30 साल के लिए साइन हुई थी, तो इसमें ये हुआ था कि फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो गंगा का पानी है जो भारत से बांग्लादेश आता है, और वहाँ पे इन्होंने ये फरखा डैम बना रहे थे, फरखा बराज जो है ना, और वहाँ पे फिर ये डिसाइड हुआ था इस ट्रीटी के बाद कि वो शेयर्ड होएगा, खसूसन उस सीज़न में जबकि पानी की बहुत कमी हो जाती है। जो गर्मियों का सीज़न होता है फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब वो ये मुआहदा 30 साल चला है। अब ये जो नेक्स्ट ईयर है 26 में, उस वक्त इसकी तजदीद होनी है। अब ये उनको मौका मिल गया। लेकिन यहाँ पे मैं एक अहम चीज़ कहता चलूँ कि देखें, जो सिंध-तास मुआहदा है वो इस मुआहदे से, ये गंगा मुआहदे से बहुत मुख्तलिफ है। बिकॉज सिंध-तास मुआहदा कहीं भी वो उसका एक्सपायर नहीं हो रहा, ना ही उसकी कोई तजदीद होने का वक्त है कहीं पे। तो उस पर तो इसीलिए तो आपने देखा है आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल वो जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है, उसने वो भारत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा आप इसको यूनिलैटरली इसको इन अबेंस नहीं कर सकते। ये जो गंगा वाला मुआहदा है, इसमें भारत जो है वो इस चीज़ को बुनियाद बना रहा है कि क्योंकि ये मुआहदा जो है 2026 में जो है ख़त्म हो जाता है और तजदीद इसकी होनी है, तो उस वक्त जो है इसको वो बेसिकली चाहते हैं कि उसकी जो टर्म्स है उसको दोबारा से नेगोशिएट इस तरह करें। लेकिन सर, इसके टर्म्स में ये भी तो है कि तजदीद दोनों फ़रीक़ैन की बाहमी रज़ामंदी से की जाएगी। बिल्कुल, और उसमें उनकी कोशिश है हिंदुस्तान की कि वो फिर वही जो है ना ब्लैकमेलिंग, क्योंकि वो अपर राइपेरियन स्टेट हैं, क्योंकि पानी का बहाव ऊपर से नीचे उनकी बांग्लादेश की तरफ आता है, तो उनकी कोशिश तो होगी। लेकिन वही बात है कि ये कोशिश जो उनसी है कितनी कामयाब होती है वो कोई इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कि इस खत्ते में देखें, उन्होंने हर मुल्क के साथ ही एक इरिटेंस का अपने जो रिलेशनशिप है उनके हर मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें कई उन्होंने जो है ना मसाइल क्रिएट कर लिए हैं। बेशक वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान के साथ तो बहुत से हैं ही, मालदीव्स हो, जिस मुल्क की भी बात करें, तो उसमें बांग्लादेश में भी एक टाइम पे तो उन्होंने ये किया हुआ था ना, अपनी मर्जी की हुकूमत वहाँ पे बनवाई हुई थी, और वो हसीना वाजिद, और इत्तेफाक से मुआहदा हसीना वाजिद के ही वक्त में हुआ था उस वक्त भी 96 में। तो वो उस वक्त फिर अपनी मर्जी से सब करवा लेते थे। लेकिन अब तो वहाँ पे वो हुकूमत नहीं है इस वक्त। वहाँ पे जो माहौल है वो कोई बहुत ज़्यादा, और भारत को ये शिकायत है कि उनका झुकाव थोड़ा चीन की तरफ हो रहा है। आमिर साहब के पास मैं जाती हूँ। आमिर साहब, क्या बांग्लादेश में हुकूमती तब्दीली और पाकिस्तान से कुर्बत का भी इसमें कोई अमल दखल है? भारत जो है ना वो रद्द-ए-अमल की सियासत कर रहा है, रद्द-ए-अमल की सिफारतकारी कर रहा है, डिप्लोमेसी जो कर रहा है, और उसमें वो समझता है कि जी हम चूंकि एक हेजेमोनिस्टिक पावर है और हम बांग्लादेश हमारी कोई सैटेलाइट स्टेट है, हम जो यहाँ पे डिक्टेट करेंगे वैसा होगा। अब जरा कि हसीना वाजिद के जाने के बाद सूरत हाल वो नहीं रही है। फिर जो बांग्लादेशियों को एंटेगनाइज करने के लिए वो कर रहे हैं कि वहां से जो मगरबी बंगाल में मुसलमानों को पकड़ रहे हैं और उनको जिस तरह से धकेल रहे हैं वो बांग्लादेश की तरफ, कि वहाँ पे जो लोग नस्लों से आबाद थे मुसलमान, अब आपको पता है जो गरीब इलाके होते हैं, पसमानदा तबके होते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन उस तरह का नहीं होता। पाकिस्तान में भी हो सकते के बाद ऐसे लोग होंगे जिनके पास शनाख्ती कार्ड ना हो, उनके पास बैंक अकाउंट ना हो, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन ना हो, उनके घर में बिजली का बिल ना हो, तो वो उन मुसलमानों को पकड़ के, वो जो मुसलमान बंगाली हैं मगरबी बंगाल में वो रहते हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म और जबर कर रहे हैं। उसका रद्द-ए-अमल जो है वो ज़ाहिर है कि बांग्लादेश में भी आ रहा है, और वहां पर ज़ाहिर है कि उनके ताल्लुकात बजाय उसके होने के जिन्होंने पूरी गुडविल जो है खराब कर दी। और अब एक में एक जो हमें समझना चाहिए कि जैसे चाइना है, चाइना जब किसी मुल्क से दोस्ती करता है तो ये नहीं करता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसकी दोस्ती होती है। उसकी दोस्ती जो होती है वो उस रियासत के साथ होती है, उसके इदारों के साथ होती है, और तमाम सियासी जमातों के साथ होती है। इन्होंने जैसे कि चीन में आपने देखा कि चीन पाकिस्तान के उसमें कि कोई भी हुकूमत हो, फौजी हुकूमत हो,
پیپلز پارٹی کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, نون لیگ کی ہو, کوئی بھی حکومت ہو, ان سے تعلقات اچھے ہیں. اس میں بھارت نے یہ کیا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ کہ انہوں نے پورا اپنے جتنے انڈے تھے وہ ایک حسینہ واجد کی ٹوکری میں ڈال دی. تو اس سے پہلے مجیب الرحمان کی ٹوکری میں ہوا کرتے تھے. تو وہاں پر بھارت کو ایک بڑا ایک کہتے ہیں کہ آئسولیشن کا شکار ہو گیا ہے. اور وہاں پر پھر ظاہر ہے کہ حسینہ واجد کی جو پالیسیز تھی کہ وہاں پہ جو باعمل مسلمان تھے ان کو نشانہ بناتی تھی, جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی کی سزا دے رہی تھی. ایک ان کا بڑا وینڈکٹیو قسم کا کریکٹر تھا. اور وہ ظاہر اس کے ساتھ بھارت کتنے زیر اثر تھی کہ دیگر جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک تھے بشمول پاکستان, ان کے ساتھ تعلقات ایک نارمل تعلقات کے لیے تیار نہ تھی. تمام چیزیں پائل اپ ہو گئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کا جو بیانیہ ہے ہر طرف سے شکست کا شکار ہو رہا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ ایک تنگ نظر متعصب ایک انتہا پسند ہندو ہوں. دیکھیں ہندوؤں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, پاکستان میں ماشاءاللہ ہندو رہتے ہیں, ہمارے بھائی ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ اور مائنورٹیز رہتی ہیں. ہمارا رویہ بطور ریاست جو ہے سب کے ساتھ برابری کا ہے. کہیں نہ کہیں اگر زیادتی ہوتی ہے تو ایک فرد کی حماقت ہوتی ہے, کسی تنظیم کی حماقت ہوتی ہے, ہماری کلیکٹیو حماقت نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک کلیکٹیو حماقت ہو رہی ہے, وہاں پہ ایک جنون ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ جی مطلب ایک جیسے کنورژن کی بھی جوہر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم جی دوبارہ وہ کر لیں گے. ان کو ایک میگلومینیا کا شکار ہے, فالس فیلنگ آف گریٹنس. اس بھارت کا ان کے تصور ہے ذہن میں کہ جو قصے کہانیوں میں ہے جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بالکل عامر صاحب, ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا بھر کے سامنے جو ہے وہ دن بدن واضح ہوتا جا رہا ہے. جوہر صاحب, بھارت کے یک طرفہ فیصلے پر بنگلہ دیش نے گہری تشویش ظاہر کی ہے, مگر بھارت کو باز رکھنے کے آپشنز کیا ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپشنز تو پھر ظاہر ہے کیونکہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے دریا بھی ہیں جو بنگلہ دیش سے پھر بھارت کی طرف جاتے ہیں, جس طرح برہما پوترا ہے, پھر جو ہے, اور پھر ظاہر چین سے بھی انڈیا کئی دریا جاتے ہیں, وہاں پہ وہ اپر رائپیرین بھی ہے. اگر تو اس خطے میں اگر وہ اس قسم کی حرکتیں جب کریں گے تو پھر یہ تو نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ وہی اپر رائپیرین ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں انٹرنیشنلی بھی اتنے زیادہ آپ کے پاس فورم اویلیبل ہوتے ہیں, جس طرح ابھی یہ ایک تو اب ٹرانسپلانٹیشن ہے, پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, بہت سے معاملات پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی چلے جاتے ہیں. اگر وہ یہ لے کے جائیں گے تو پاکستان تو اس وقت نان پرماننٹ ممبر ہے, وہاں پہ موجود ہے سلامتی کونسل میں. پاکستان یقیناً حمایت کرے گا اگر یہ مسئلہ کسی وقت سلامتی کونسل میں جاتا ہے, اور باقی ملک بھی کریں گے, کیونکہ پانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ دیکھیں اس پہ جو ہے نا ویسٹرن کنٹریز بھی, باقی بھی جو دنیا کے ممالک ہیں سارے, وہ ہندوستان کے رویے کو بہت ہی ناپسندیدگی سے دیکھ رہے ہیں. بیکاز وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس قسم کے ایشوز کو بھی آپ جھگڑے کی بنیاد بنائیں گے تو پھر بات کہاں پہ رکے گی. اور مطلب آپ اتنے بڑے ملک ہیں, پھر آپ یہ کلیم کرتے ہیں جی آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں, جو کہ وہ نہیں ہے خیر, لیکن پھر بھی ان کا کلیم تو ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کی جو اس قسم کی حرکتیں ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے. اور پھر دیکھیں اگر اس طرح وہ سارے ملک کرنا شروع کر دیں پھر تو پوری دنیا میں سارے دریا شیئرڈ ایک جو ہے ریسورس ہے ملکوں کی, تو پھر تو کتنے زیادہ جھگڑے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو سیریسلی لیا جاتا ہے, اور اس پہ بہت سارے انٹرنیشنل میکنزمز ہیں جو پھر ان پلے آ جاتے ہیں, اور پھر بہت زیادہ ڈپلومیٹک پریشر بھی, جو سفارتی دباؤ ہے وہ بھی بہت زیادہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جوہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عامر صاحب, جس طرح عالمی ثالثی اور عدالت نے سنتاز معاہدے پر پاکستانی موقف کی تائید کر دی, مگر بھارت کو معاہدے کی پاسداری پر کس طرح مجبور کیا جا سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ بھارت جو ہے وہ چاہے دو طرفہ معاملات ہوں, معاہدے ہوں, چاہے وہ بین الاقوامی معاہدے ہوں, ان کا پاسداری کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی پاکستان کو سوچنا ہوگا اور بین الاقوامی اس کو کہ کیا کر سکتے, کیا کوئی پیولیٹیو ایکشن کی گنجائش ہے. تو میرے خیال میں اس پہ تو جوہر صاحب جو ہے وہ روشنی ڈال سکیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس سولوشن ہے وہ تو ایک تو یہ ہے کہ جناب بھارت کے خلاف کیمپین, ظاہر ہے کہ ہم ڈپلومیٹک جو ہے رابطوں میں رہیں, جو کہ ہم پاکستان نے کوشش بھی کی ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ جو ہے کہ پاکستان کی اپنی جو استحکام ہوگا, ہماری جو اپنی طاقت ہوگی, وہ ہمارے حق میں فیصلہ کروا سکے گی. ایک کمزور پاکستان, ایک تقسیم والا پاکستان کی جس میں آپس میں جسم بیدار ہو رہی ہوگی, تو وہ بھارت کا صحیح طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتا, نہیں کر پائے گا آگے چل کے. تو بات یہ کہ سب سے پہلے سے پاکستان نے آپریشن سندور کے زمانے میں جب ہم جواب دے رہے تھے تو پوری قوم یکجا ہو گئی تھی. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جی پاکستان میں جو ہمارے تضادات ہیں ان کو حل کیا جائے, تاکہ دشمن ان کا فائدہ اٹھا کر ہمارے خلاف سازش نہ کر سکے. کیونکہ ہماری جو اندرونی کمزوری ہوگی وہ ہمیں جو ہے بھارت کے سامنے کمزور کرتی ہے. ایک مضبوط پاکستان, مستحکم پاکستان جو ہے, معاشی طور پہ خوشحال پاکستان جو ہے, وہ کشمیر کا مقدمہ
یہ اچھا لڑ سکتا ہے, اور جو ہمارے اپنے حقوق کے مقدمے ہیں جیسے انڈس وارڈر ٹریٹی ہے اور دیگر ہیں, وہ بھی ہم اچھی طرح سے لڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پاکستان کو خود, وہ کہتے ہیں کہ if you want peace you have to be always be prepared for war. ایک مضبوط پاکستانی امن کی ضمانت ہے. مضبوطی کا راستہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ملک میں تقسیم ختم کریں, سیاسی جو انتشار ہے, جو چیزیں ڈیمیج کر رہی ہیں پاکستان کو, ان کا حل کریں. کہ وہ جو پولرائزیشن ہے وہ پاکستان کو بہت متاثر کری ہے, ہمارے امیج کے لیے اچھا نہیں ہے. ہر چیز ہمارے حق میں. بھارت کی جو اپنے وہ ہیں اینالسٹ, وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا جیو پولیٹکس بہترین مقام پر ہے, اسٹریٹجک ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہمارا اصل مسئلہ گورننس کو رکھنا ہے کہ جی ہم اپنا گھر جو اگر ایک بار سیدھا کر لیں تو پاکستان کے نمبر از اے ویری لین اسٹرانگ ایفیشینٹ اسٹیٹ. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے تاکہ ہم بھارت کی ہر سازش کا, ہر جارحیت کا ایک کہتے ہیں مضبوطی سے مقابلہ کریں. جی بالکل. جوہر صاحب, سندھ طاس معاہدے کی بحالی کیسے ممکن ہوگی؟ کیا ہم اس مسئلے میں تاخیر کے متعامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو خیر اصل چیز یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے چلے زبان سے کہہ دیا کہ جی ہم نے ان ابینس رکھا ہے. اب بات یہ ہے کہ اصل میں ایکشنز کیا کرتے ہیں اس کے بعد, وہ اس پہ آ جاتا ہے. اس میں ہم پاکستان کے دیکھیں موقف بہت ہی زیادہ واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پانی کی, ہندوستان کے لیے یہ ہم نے کہا کہ اگر آپ نے پانی روکنے کی کوشش کی یا اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی, اور کیونکہ پانی تو زندگی ہے, پاکستان کی ساری معیشت جو ہے, پاکستان کی زراعت جو ہے, ظاہر ہے فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ اس سے منسلک ہے, تو اگر آپ وہ کریں گے تو ہم اس کو ایز این ایکٹ آف وار دیکھیں گے. تو یہ موقف بہت ہی کلیئر ہے. اب بات یہ کہ اگر وہ زبانی یہ کہیں کہ وہ معاہدہ جو ہے اس کو سسپینڈ ہو گیا یا ابینس میں چلا گیا ہے, یا کہہ دیں کہ چلیں جی ہم نے اس کو اپنا وڈرا کر لیا, وہ چیز, اس سے زیادہ فرق اس پہ پڑتا ہے کہ ان کے ایکشنز کیا ہیں. تو ایکشنز جو ہیں وہ اگر وہ پرووکیٹیو ایکشنز کریں گے اس قسم کے جو کہ ایکچوئل خلاف ورزی ہوگی اس معاہدے کی, تو پھر دیکھیں کہ ظاہر ہے پاکستان کے پاس پھر ایک رینج آف آپشنز ہیں ایکشنز کی اس کے بعد. تو وہ تو پھر, اور اس میں جو آپشنز ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے بھی کوئی خوشگوار ہوں گے. تو جو ہے ان کو دنیا, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے نا ان کو جو اہم ملک ہیں دنیا کے, وہ سارے ان کو یہ جو ہے نا اس چیز کا باور کرا رہے ہیں کہ آپ کو اس قسم کے ایکشنز نہ لیں کہ جس سے آپ کے پورے ریجنز میں ایک بہت ہی زیادہ انسیکیورٹی کی سچویشن بن جائے. بالکل. عامر صاحب, پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش کے درمیان اگر یہ پانی کا خطرہ مزید کشیدہ ہو جاتا ہے تو کیا واٹر وار کے امکانات ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کون کون سے دوست ممالک ہیں جو اس معاملے میں کودیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. اگر آپ کوئی اور راستہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہی رہ جاتا ہے کہ پھر آدمی اپنی قوت کے ساتھ اپنے سروائیول کی لڑائی لڑے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی جو ایک طاقتیں ہیں دنیا کی, امریکہ ہو, چین ہو, روس ہو, وہ ایک اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں, کیونکہ ایک نیوکلیئر لائف پوائنٹ ہے ساؤتھ ایشیا. اور ہم نے دیکھا کہ دنیا کو کتنی تشویش ہوئی تھی ہماری 4 روزہ لڑائی کی وجہ سے, کہ انہوں نے پھر فوراً جو ہے ودن 4 days ایکٹ کرتے ہوئے بھارت کو اور پاکستان کو الگ الگ کیا, کیونکہ ہمارا اسکیلیشن لیڈر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہم لوگ چڑھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب بھارت نے ہی خود اس چیز کی ختم کر دی ہے کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ جی ایل او سی پہ لڑائی ہو رہی ہے, سرحد پر ہو رہی ہے, وہ براہ راست ہمارے شہروں میں لے کر آ گیا لڑائی. ایک دم اس نے بین الاقوامی جو فرنٹیئر اس کو کراس کیا, جو آپ نے پاکستان نے بھی یہی کیا. تو پتہ چلا کہ جی سرحد پہ اور دور دراز کے مقام پہ گولہ باری نہیں ہو رہی ہے, آرٹلری فائر نہیں ہو رہا ہے. اب جدید لڑائی جو ہے وہ ڈرون کی لڑائی ہے, ہوائی جہازوں کی لڑائی ہے, میزائل کی لڑائی ہے. اس پہ آپ اپنے گھر بیٹھے جو ہے کہتے ہیں شہری علاقوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں, اور بنا رہے تھے. تو یہ جو کام اس لڑائی کی 2nd 3rd سٹیج پہ آتا ہے وہ ہم پہلے دن سے کرنے لگتے ہیں. تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جی ان 2 نیوکلیئر طاقتوں کے اندر اگر لڑائی ہوتی ہے, کوئی کشمکش ہوتی ہے تو کتنی خطرناک ہے. جبکہ ہمارے پاس اگر نیوکلیئر تھریش ہولڈ آپ نیچے لے کر بھارت آ گیا ہے, اس نے مطلب ہے کہ تھریش ہولڈ کو نیچے کر دیا تصادم کے, تو پھر تو کوئی بھی غلط فہمی جو ہے ایک نیوکلیئر ہولوکاسٹ کا کوئی بہت بڑا ایک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کسی نے کسی کو مس کیلکولیٹ کیا. تو دنیا کو میرے خیال میں ایکٹ کرنا چاہیے, اور پاکستان کو مضبوطی سے اپنے موقف پہ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں کہتے ہیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, قومی مفاہمت کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنے بیرونی دشمن کا, کہ بھارت کا ہماری, اور ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے جو کل تک کہتے تھے جی بھارت سے تجارت کرو. لاسٹ 30 سیکنڈ ہے جوہر صاحب, آپ اس پر کیا کامنٹ دیں گے؟ جی جوہر صاحب. جی مجھے ان کی آواز اتنی زیادہ نہیں آ رہی تھی, لیکن میں یہ کہوں گا, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے اس وقت کہ ہندوستان جو ہے نا دوبارہ اس طرف آئے کہ جی وہ ایک پاکستان کے ساتھ امن کی طرف آئیں، پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی طرف آئیں، ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ سامنے آئیں، اور اسی سے ان کو جو ہے لانگ ٹرم میں ان کو فائدہ ہوگا. جس طرح کی شارٹ ٹرم اپروچ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے وہ میرے خیال ہے سیلف ڈیفیٹنگ ہے، اور وہ ان کو جلدی احساس ہو جائے گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ دنیا میں ان کی جو ریپوٹیشن ہے بڑی تیزی سے گر رہی ہے، اور نہ صرف ریپوٹیشن گر رہی ہے بلکہ ان کی اہمیت بھی بڑی تیزی سے گر رہی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے میں مبتلا بھارت کی آبی جاری ہے جنوبی ایشیا کے ایک نئے بحران کو جو ہے وہ جنم دے سکتی ہے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن عامر ضیاء صاحب موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سابق سفیر اور سیکریٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب بھی موجود تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ. یہاں لیں گے ایک بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی تصادم نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن، جوہری خطرات اور بیانیے کی جنگ کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا ہے. نریندر مودی نے قیادت میں بھارت اسرائیل کی طرز پر ایک جارحانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان بھارت کے نئے جارحانہ بیانیے کو اسی کی زبان میں جواب دے، ورنہ مستقبل میں تصادم کا خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے. پاکستان کو اپنی جنگی صلاحیتوں اور سیاسی فہم و فارغ سے بھارت کی جارحیت کا توڑ کرنا ہوگا. جنوبی ایشیا میں قوت کا توازن بحال کر کے ہی امن کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے. اپنی میزبان مصباح لغاری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.